कोई उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, बेचारे बापू बीच में खड़े। हरे हरे दिन सबको भरे होते हैं, सब भागने लगे। अरे बोलो कहाँ जा रहे हो भाई? जान देने पर भाई कहाँ जा रहे हो? एक साहब ने पूछा कि जा कहाँ रहे हो? कहा रहे देखा ना, बापू ने कहा कि इसमें कूदो। भला कूदेगा कौन? बोले तुम ही लोग तो बोल रहे थे। कहा मुंह से तो कहा था। अब इसका क्या मतलब कि बापू अजमाने लगे? अरे बोलता था यार, मेरे को क्या मालूम कि बापू अजमाने लगेंगे। कहा तो बोलने से पहले क्या बोलते थे? क्या बापू तुमसे मनखबर सुनना चाहते थे? वो तो बेचारे बापू तो कुछ बोलते नहीं थे। तुम लोग खुद ही बार बार मैं जान दे, तुम्हें जान दे दो, आप बोलो, आप एक मौका दो मुझको, कुछ कह के देखो, कुछ ये करके देखो, कुछ वर्क आजमा लिया। भगदड़ मच गई। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर तरफ से भाग रहे हो। इतने में मगर उन्हीं भागने वालों को देख करके एक सच्चा आशिक था। वो कह रहा क्यों भाग रहे हो? अरे कहा पीर साहब ने कहा कि इसमें कूद जाओ। कहा रहे तो पीर साहब ने कहा था तो कूद जाने से। कहा तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो भागा। उन्होंने न आव देखा, न ताव देखा, न बाजार का भाव देखा, अपने मुर्शिद का नाम लिया और दहकती हुई आग में कूद गए। जब उनको आग में कूदता देखा तो भगदड़ वालों ने जब देखा तो रुक गए। रे भाई क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा। लौटे, देखा वो आग में कूद गए। क्योंकि दीन के मामले में दिल दिया जाता है। दिमाग ने कहा था जला देगी, हम ही मर जाएंगे तो बापू क्या करेंगे अकेले। हम तो बापू के पास दुनिया मांगने आए थे ताकि बापू को खुश कर दें, और बापू ऐसी दुआ दें कि रातों रात बंगला बन जाए, और बापू ऐसी तावीज़ दे दें कि हमारा सारा वारा नियारा हो जाए बापू को खुश करके। तो यानी खुश करने में भी चीटिंग कि झूठा वादा। मैं तो ये चाहता, मगर वो कूद गए। करीब आए जब लोगों ने देखा, कहा अरे तुम तो कूद गए, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें आग जला देगी। कहा नफा और नुकसान जो है वो अक्ल देखती है, अक्ल हिसाब किताब करती है, अक्ल कैलकुलेशन करती है, अक्ल जोड़ घटाव करती है। अक्ल सोचती है बचाया कि नहीं, अक्ल कहती है कि कमाया कि नहीं, अक्ल कहती है कि बनाया कि नहीं, अक्ल कैलकुलेशन करती है, अक्ल हिसाब किताब करती है, अक्ल नफा नुकसान देखती है। चूंकि अक्ल अय्यार है, सौभेस बना लेती है। अक्ल ताजिर है, अक्ल बिजनेसमैन है। जो ताजिर होता है वो नफा नुकसान देखता है, जो ताजिर होता है वो फायदा देखता है, जो ताजिर होता है वो 2 पैसे का फायदा देखता है, जो ताजिर होता है वो नफा नुकसान देखता है। ताजिर सोचता है कि बचाया कि नहीं, कमाया कि नहीं, जमा किया कि नहीं, लेकिन आशिक ये नहीं देखता। वो सोचता है मिटाया कि नहीं, गवाया कि नहीं, कुर्बान किया कि नहीं। ये इश्क की सोच है, दिमाग लगाना ये दुनिया की सोच है, दिल लगाना ये दीन की सोच है। उसने दिल लगाया था अपने मुर्शिद से तो डट गया। जिन्होंने दिमाग लगाया था वो भाग खड़े हुए, 72 डट गए। करबला के मैदान में हुसैन के साथ कोई दे ही देखा, न जायदाद न प्रॉपर्टी, क्या होगा? न हुसैन के साथ सल्तनत है, न हुसैन के साथ ग़िज़ा है, न हुसैन के साथ जो है दवा है, न हुसैन के साथ राहत, न हुसैन के साथ आराम, न हुसैन के साथ हुकूमत, न हुसैन के साथ
لگاتے ہیں محرم میں بھی، بہت سے لوگ دماغ لگاتے ہیں شہید کربلا کی یاد میں بھی، بہت سے لوگ دماغ لگاتے ہیں. یہ دماغ لگانے والا کام نہیں ہے، یہ دل لگانے والا کام ہے، دل لگانے والا کام. اب دیکھو دل ہی کی بات مانی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو اگر مجھے مل جاتا تو میں تیری جوا ڈھونڈ دیتا اور میں تیرے کنگھی کرتا اور میں تیرے تیل لگاتا. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. اے نادان، اور جلال آنا بھی چاہیے شریعت کے مقام پہ فائز دے. یہ تو کیا بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانی سے پاک ہے تو تیل لگاتا، تو کنگھی کرتا، تو سنگار بناؤ کرتا. یہ کیا بول رہا ہے؟ ابھی موسیٰ ڈانٹ رہے تھے کہ رب کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ یہ جاہل تو ہے لیکن عاشق ہے. یہ جاہل تو ہے مگر عاشق ہے. میں زبان پہ نہیں دل پہ دھیان دیتا ہوں. اللہ کی نظر ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دل پر دھیان دیتا ہے. بہت سے لوگ جلد پہ جلد کتابیں لیے گھومتے رہیں گے لیکن ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے جو اللہ کو قبول کرنا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کتابوں کی لسٹ نہ لے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ایک سنہرا دل لے کر کے جاؤ. دل دیکھا جاتا ہے. دل میں ٹینشن ہے کہ اس کا انٹینشن کیا ہے. دل کی بات ہوتی ہے تو دل بڑی اہم چیز ہے. تو وہ بزرگ جو ہیں کود گئے اور سب بھاگ گئے. جن کے پاس دل نہیں تھا وہ بھاگ گئے. جب بھاگ گئے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم گئے تو ڈر نہیں لگا؟ آگ میں کودے تو ڈر نہیں لگا؟ جل جائیں گے، مر جائیں گے، کھال کھچ جائے گی، کھال جل جائے گی، ہڈی جل جائے گی، خون جل جائے گا. بولا نقصان کا خوف جو دماغ لگاتا ہے اس کا ہوتا ہے. میں یہ تھوڑی دیکھوں گا کہ یہ ہو جائے گا کہ وہ ہو جائے گا کہ وہ ہو جائے گا. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں نے جس کو دل دیا ہے اس نے کیا کہا. میں تو اپنے محبوب کی ادا دیکھوں گا، اپنے محبوب کا انداز دیکھوں گا. پھر غور کیا ارے تم تو جلے بھی نہیں، تم تو جلے بھی نہیں. ایسی جلنے کے ڈر سے تو ہم بھاگ گئے تھے. ہمیں پتا ہوتا تو ہم بھی کود جاتے. بلا وجہ آج عیب کھل گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ساری ہماری عاشقی دھری کی دھری رہ گئی. چہرے سے نقاب الٹ گیا. امتحان کے وقت بہت نغمہ گاتے تھے، بڑا قصیدہ پڑھتے تھے، مگر ٹائم پہ پتہ چل گیا یہ عاشق نہیں فاسق ہے. منقبت میں ہم چھپے ہوئے تھے، قصیدے میں چھپے ہوئے تھے، ذکر و اذکار میں چھپے ہوئے تھے اور جلسے میں چھپے ہوئے تھے. لیکن آج تو ٹائم پہ ایسا آزما لیا. جب یہ قصیدہ پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو میں پوری پیر صاحب کی پوری لمبی لمبی منقبت پڑھ دیتا تھا، اور اسی منقبت کی بنیاد پر میں نے اپنے آپ کو عاشق گمان کروا رکھا تھا. لیکن یہ تو میدان کارزار میں مجھ کو آزمانے لگے. میرے کو کیا معلوم کہ یہاں قصیدہ کے بجائے آگ میں کودنا پڑے گا. اگر اب یہ پتہ چلتا کہ یہ جل گیا ہے، نہیں جلا ہے، تو میں بھی کود جاتا. کہا نہیں، تو کودتا تو جل جاتا، میں کودا ہوں تو بچ گیا ہوں. چونکہ آگ سب کو جلاتی ہے، عاشق کو نہیں جلاتی. آگ جو ہے وہ عاشق کو جلائے بھی تو عاشق اس کا احساس نہیں کرتا. اور سنو، جس کو میں نے دل دیا تھا اس پر میرا عقیدہ تھا کہ جو آگ میں کودانا جانتا ہے وہی آگ سے بچانا جانتا ہے. عقیدہ کر کے تو دیکھو، آزمائش میں ہی پتا چلے گا کہ آپ مومن ہو، کہ کیا مرد کامل ہو یا بزدل ہو. یاد رکھنا، آزمائش کے وقت پتا چلے گا. تو اللہ اسی لیے آپ کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزماتا ہے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزماتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دو، دعوت میں اپنا ایمان بیچ دو، لمبے دسترخوان پہ اپنا ضمیر بیچ دو. بھوک سے آزمائے گا. پیٹ کے لیے بولنے لگا پاپی پیٹ کا سوال ہے،
اسی لیے میں نے یہ گناہ کر لیا، چونکہ پاپی پیٹ کا سوال ہے، یہ پیٹ کے سوال پہ تو بیٹھ جاؤ گے، اس لیے بھوک سے آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہیں بزنس نہ چوپٹ ہو جائے، کہیں مال نہ ختم ہو جائے، کہیں یہ نہ نقصان ہو جائے، کہیں دکان بند کرنا پڑے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تو مال کے نقصان سے بھی آزمائے گا۔ نقصان ہونے کے بعد ارے بلا وجہ یار جلسے میں چلے گئے۔ والانفس، اور کبھی جان کے نقصان سے آزمائے گا۔ لوگ چاہتے ہیں مجھے میری جان سلامت رہے، میرا مال سلامت رہے، میں نڈر ہو کے دنیا میں گھوموں اور میرا پیٹ فل رہے، چاؤمین، برگر، ہاٹ ڈاگ، اتنا کھاؤں کہ دسترخوان بھی مجھ سے پناہ ہوں گے کہ کون آ گیا ہے کہ نہیں؟ کھانے والے ہیں نا اسے۔ کچھ لوگ دسترخوان پر کھاتے ہیں اور کچھ لوگ دسترخوان کو کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں، سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ کچھ قلندر ایسے ہوتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ دسترخوان پہ کسی دوسرے کا رزق ہی نہیں رہتا۔ قلندرہ چندہ میں خورند، اتنا کھاتے ہیں، ہے نا، اتنا کھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صاحب سے کھانا کہا گیا، کھانا کھا لیجیے، نہیں کھا کے آیا، ارے تھوڑا ہی سا چکھ لیجئے میرے یہاں، نہیں میں ایک دم کھا کے آیا۔ اب بہت اصرار کیا، اچھا لاؤ تھوڑا بھی، 50 روٹی، 2-3 پتیلا چاول، اور اس کے بعد سالن، گوشت، سب کھا گئے۔ کہا کیا بتایا، آج زیادہ بھوک نہیں لگی تھی، کھا کے آئے تھے نا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آج کے بعد نیت کرتا ہوں میں کبھی نہیں پوچھوں گا اس کو، یہ بغیر یہ کھا کے آیا تو یہ عالم ہے کہ میرے گھر بھر کا کھانا ختم ہو گیا، اگر نہ کھا کے آتا تو کیا ہوتا۔ کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں تربیت کی، وہ باتیں بتاؤں اگر یاد رکھیے گا تو آپ کے کام آئے گی۔ کھانے میں طاقت نہیں ہے، طاقت جو ہے اتنا کھاؤ عبادت کر سکو، مگر یہ سمجھ لو کہ کھائے لوں تو کھانے میں طاقت نہیں ہے، طاقت بھوک میں ہے، طاقت بھوک میں ہے۔ اگر حسین کا مزاج پیدا کر سکو تو طاقت بھوک میں ہے۔ جو قومیں بھوکی رہتی ہیں انقلاب وہی لاتی ہیں، جو قومیں بھوکی رہتی ہیں پریورتن وہی لاتی ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ مغل کھاتے پیتے چلے گئے، کچھ نہیں کر پائے، اور بھوکے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو یاد رکھنا کہ پیٹ ہی سب کچھ نہیں ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا خواہش سے کم کھاؤ، ہے نا۔ آج ڈاکٹر بول رہا ہے کہ کھانا پیٹ بھر نہیں کھانا چاہیے، آج بول رہا ہے تو لوگوں کو خیال آ رہا ہے، اور میرے نبی نے پہلے ہی کہا تھا خواہش سے کم کھاؤ، ڈائٹ کرو، آج کہہ رہا ہے۔ تو بھوک میں طاقت ہے، یہ تو ایک روحانی بات ہو گئی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ آزمائے گا، ہم کو آزمائے گا، یہ اگر ہم نیک ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ کل آپ بھوکے رہ گئے تو سمجھیے کہ بہت اسپیشل بندے ہیں، اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اب سوچو کہ یار میں آج دوپہر میں نے نہیں کھایا، اللہ مجھے آزما رہا ہے، بس اب ولایت میرے قدموں کو چومنا ہی چاہ رہی ہے، اب تو میں بہت بڑا باپو ہو رہا ہوں چونکہ آج دوپہر نہیں ملی مجھ کو، اتنی جلدی فیصلہ نہ کرنا، سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ کے بہترین بندے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ تکلیف آتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اور چیٹر ہیں، فراڈی ہیں، ہسٹری سیٹر ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اپنے بہترین بندوں کو آزماتا ہے، بھوک سے، پیاس سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے
اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صابرین وہ ہیں جو اپنے قول اور اپنے عمل اور اپنے کردار، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے چرتر سے یہ بتا دیتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی جو بھی چیز ان سے جدا ہوتی ہے، کوئی بھی راحت، اولاد، مال، دولت، کچھ بھی جدا ہوتا ہے، تو وہ اس کو مینیج کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب تو اللہ ہی کا تھا، دولت ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، سب کچھ یہ اللہ ہی کا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا، اس کی امانت ہے، امانت والے نے اپنی امانت لے لیا، بس آپ کو میں کچھ پیسہ دے کے جاؤں، اس کو رکھے رہنا، کچھ نعمت دے کے جاؤ، رکھے رہنا، بعد میں کو لائیے تو آپ چلاؤ گے نہیں، اتنے دن سے میرے پاس تھا، اب میرا ہی ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کہیے گا یہ لیجیے، اور یہ ایک دم دیکھیے جو نوٹ آپ نے دی تھی یہ وہی نوٹ ہے، جس طرح آپ نے دیا سیم اسی طرح امانت داری ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے ان نعمتوں کو واپس لے رہا ہے، اولاد دیا، اولاد کو واپس لے رہا، ہم خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کو یہ کہتے ہوئے سپرد کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی کا تھا اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اور یہ آزمایا امام حسین کے ساتھ، علی اکبر تیرا تیری طرف لوٹنے والا، علی اصغر تیرا تیری طرف لوٹنے والا، یا محمد تیری طرف لوٹنے والے، یہ سارے کربلا کے نوجوان، یہ سب امام حسین نے ایک ایک کر کے نہایت صبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ننھے علی اصغر کا بھی نذرانہ پیش کر دیا۔ تو دوستو عزیزو، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جتنا یہ سارے صفات والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہے، ان کے لیے دعا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ، اور مکے میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج کر کے پتہ لگانا، پھر مسلم بن عقیل کا خط لکھنا کہ آ جائیے وہاں بہترین استقبال، اور کوفہ والوں کا بدل جانا، پھر مسلم بن عقیل ان کے دونوں شہزادوں کا شہید ہو جانا، اور امام حسین کا نکل پڑنا، کربلا پہنچنا اور 72 شہیدوں کے ساتھ شہید ہو جانا، اور اپنا سر سجدے میں کٹوا کر کے نیزے پہ بلند ہو جانا، یہ سارے لوگ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ کوئی بلا کیسے سوارو، آپ پہ لاکھوں سلام، کربلا کیسے سوارو، آپ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے چاند تاروں، آپ پہ لاکھوں سلام، کربلا کی شہ سوارو، آپ پہ لاکھوں سلام، کربلا کی شہ سوارو، مصطفیٰ کے چاند تاروں، آپ پہ لاکھوں سلام، کربلا کی شہ سوارو، آپ پہ لاکھوں سلام، کہکشا انجم ہو یا ہو، آفتاب و ماہتاب، کہکشا انجم ہو یا ہو، آفتاب و ماہتاب، جنتی چہروں کی آگے کیسے لائے کو
کوئی تاب جنتی چہروں کی آگے کیسے لائی کوئی تاب نور کی آنکھوں کے تاروں نور کی آنکھوں کے تاروں آپ پہ لاکھوں سلام